बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो कि जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं और सूरे कुरैश के कारवां में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं किसी न किसी ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी सलासिल का हिस्सा हैं, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र और अस्कार के तरीक़ेकार जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को और वो आम लोग कि जो दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हैं किसी न किसी वजह से परेशान हैं, अपने ज़ाती मसाइल की वजह से, ज़ाती वसाइल की वजह से, रूहानी बीमारियों की वजह से, जिस्मानी बीमारियों की वजह से, और वो चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम के साए में उनके मसाइल का उनको बेहतरीन हल और अजर मिले, इस नियत से जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर सफ़ीना निजातुल मसाइल की एपिसोड 6 और सीज़न 2 में खुश आमदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। सफ़ीना निजातुल मसाइल जो हर जुमेरात पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 से 11 आप मुझे लाइव सुनते हैं, लाइव अपने मसाइल शेयर करते हैं, लाइव कॉल करते हैं। सफ़ीना निजातुल मसाइल में हम सुनते हैं आपके मसाइल, हम करते हैं आपका इस्तिखारा, हम आपको मालूमात देते हैं कि जो आप चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर जादू ने आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, किसी आजमाइश में मुब्तला हैं, घर की परेशानियों में मुब्तला हैं, बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कारोबार में नुकसान होने का ख़दशा है या कारोबार में नुकसान हो चुका है, या जो कारोबार करते हैं उसमें नुकसान होता है और आप किसी न किसी मसाइल में घिरे हुए रहते हैं, उन तमाम की निजात के लिए हमने ये सफ़ीना निजातुल मसाइल आपके लिए अपने बुज़ुर्गों की इजाज़त से और उनके ज़ेर सरपरस्ती में ये सफ़ीना अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। अगर आप परेशान हैं आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अगर आप किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप अमलियात सीखना चाहते हैं आप इस सफ़ीना में शामिल हो सकते हैं, आप रूहानियत सीखना चाहते हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप सलासिल के ज़िक्र अस्कार सीखना चाहते हैं आप हमारे साथ इस मुबारक और इस रूहानी सफ़र में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, सफ़ीना निजातुल मसाइल क्या है उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज हम अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे तरीक़ेकार से करेंगे जो आपने तालीम फरमाया, और यकीनन नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हक़ है, और हम हुज़ूर की उम्मती होने के नाते हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम उस पर अमल करें। और यकीनन
کہ جو لوگ مجھے جوائن کیا ہوا ہے، مجھے سنتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، کہ ان کا تعلق یا تو عملیات سے ہوتا ہے یا روحانیت سے ہوتا ہے یا پھر کسی مسائل سے ہوتا ہے. اور الحمدللہ ہماری ہر ٹرانسمیشن میں آپ کے کوئی نہ کوئی مسائل کا حل اس کے اندر ضرور موجود ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے سنیں اور سن کر جو بھی اعمال آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں اجازت لے کر وہ عمل جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے بتائے ہوئے اعمال جن جن لوگوں نے کیے، ہمارے دنیا بھر میں جہاں جہاں شاگرد موجود ہیں، وہ باقاعدہ طور پر اس اعمال کے ذریعے لوگوں کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں، لوگوں کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں. ایسے ایسے لیڈیز، ایسے ایسے جینٹس، ایسے ایسے لوگ علاج کرتے ہیں کہ جو علاج کا مفہوم بھی نہیں جانتے تھے جب تک وہ ہم سے جڑے نہ تھے. جب ہم سے جڑے تو الحمدللہ ان کو معلوم ہوا کہ روحانیت کیا ہے، عملیات کیا ہیں، ترتیب طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو کر انہوں نے جب خلق کی خدمت کی تو الحمدللہ جس جگہ پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ ان کی بھی شہرت کا چرچا عام ہونے لگا. مجھے خوشی ہے اس بات پہ کہ ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار جو ہمیں تعلیم ہوئے ہیں ہم وہ آپ کو بتاتے ہیں. جو کچھ اعمال ہم نے خود کیے ہیں ہم وہ آپ کو تعلیم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے بزرگوں نے کیے ہیں، ہمارے مرشد نے کیے ہیں، ہمارے میاں حضور نے کیے ہیں، میں وہی اعمال ایز اٹ از آپ کو تعلیم کرتا ہوں انہی ترتیب اور طریقہ کار کے ساتھ جو مجھ کو میرے مرشد نے تعلیم کی ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو گھر بیٹھے ہر چیز میسر ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، ہر عمل مل جاتا ہے، اس کی اجازتیں مل جاتی ہیں، اس کے طریقہ کار مل جاتے ہیں. پھر یوں نہ کہنا کہ ہم پریشان ہیں. آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ہی میں موجود ہوں کہ سفینہ نجات المسائل میں اگر بات ہو بہت اچھا ہے، بات نہ ہو آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کے ہمیں سب واٹس اپ کر سکتے ہیں. چلیے میں آج اس عمل کی طرف آتا ہوں کہ جو آج کے دور میں اشد ضرورت ہے. ایسا ایک عمل اور مختصر جامع عمل کہ جو صرف کچھ ہی دنوں میں اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آنے لگتا ہے، جیسا حضور نے فرمایا. میں آج آپ کو ایک ایسا عمل تعلیم کرتا ہوں جو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات نہیں ہوتی، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، ہم میسیج کرتے ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم کس طرح رابطہ کریں، کس طرح ہم اس مسئلے سے نکلیں. اگر بات ہو تو اچھا ہے، نہ ہو تو غم زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو. اس عمل کو کریں، اس کی برکت سے آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، میں یہ بات آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، حضور کے فرمان سے جو آپ نے فرمایا وہ پورا ہو کر رہتا ہے. اگر میں اس یقین کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہوں تو اس بات پہ نہیں، میں اس بات پہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ فرمانے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے، اور جس کو بتایا وہ کون ہے. ایک ایسا عمل کہ جس کو کرنے سے اگر آپ جادو میں گرفتار ہیں، آپ پریشانی میں گرفتار ہیں، آپ بندش میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کو آسیب نے جکڑا ہوا ہے، جنات نے تنگ و پریشان کیا ہوا ہے، حاسدین نے تنگ کر دیا ہو، دشمن چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہوں اور اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچانے کی دہلیز پر ہیں، اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، آپ کو کوئی رستہ نہ دکھ رہا ہو، آپ کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، آپ کا کوئی عمل اثر انداز نہ ہو رہا ہو، چاہے آپ نے لاکھوں چلے کیے ہوں، ہزاروں چلے کیے ہوں، منتیں مانی ہوں، نظر مانی ہوں، دعائیں مانگی ہوں، آپ کا وہ عمل نہ پورا ہو جو عمل آپ کا صرف مختصر یہ کر لینے سے آپ کا وہ عمل پورا ہو جائے. اگر آپ کے جسم کے اندر جادو صلاحیت کر گیا ہے اور وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کا نقصان کا بہترین نعم البدل اللہ رب العزت آپ کو دنیا میں بھی عطا کرے گا اور مرنے کے بعد بھی عطا کرے گا. یعنی کہ ایک ایسا عمل میں آپ کو تعلیم کر رہا ہوں کہ اس کو صرف کر لینے سے، پڑھ لینے سے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ہزاروں کی تعداد میں چلہ کرنا ہے، آپ نے 2 تسبیحیں روز پڑھنا ہے، آپ نے 10 تسبیحیں روز پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہوگا. نہیں، بالکل نہیں. آپ جب پریشان ہوں، میں صرف ایک ترتیب اور طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا،
اس طریقے پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور وہ عمل کرنا ہے صرف ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی لمحے، ایک ہی منٹ، ایک ہی سیکنڈ میں آپ وہ اپنا عمل پورا کریں گے، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آپ کو اس کی خبر ملے گی۔ میں نہیں کہتا یہ بات، میں وہ کہتا ہوں کہ جو میں دیکھتا ہوں، جو میں پڑھتا ہوں، جو میں سنتا ہوں، کہ جس کے تجربات لوگ مجھے بتاتے ہیں، اور جس کے تجربات خود ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ جیسے ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اس کو مزید نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، اس کو خبر مل رہی ہے کہ حضرت نقصان ہو گیا، اے ہائے 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 ہائے، تو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص ہائے کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ عمل پڑھ لینے سے اس کی ہائے لوٹ جائے گی، اور آپ کو اس کی ہائے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہائے پہنچاتی ہے، جبکہ ہائے اگر دیکھا جائے ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر اثر اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ کے اس میں نفع لکھا ہوتا ہے تو آپ کو نقصان میں بدل دیتا ہے۔ ہائے اتنی بری چیز ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو مرنے والوں کی وجہ ہوگی نا، وہ ہے نظر بد کی وجہ سے۔ نظر بد یعنی یہ ہائے کی نظر، اور ہائے ایسی چیز ہے، نظر بد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے۔ الفاظ کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ اب میں ایک چھوٹے سے ہائے کا اثر آپ کو بتاؤں۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا، حضرت الفاظوں کا کیا اثر ہم پر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر تو نہیں ہوا۔ آپ نے بولا او گدھے اٹھ کھڑا ہو یہاں سے، چل دفعہ ہو یہاں سے، نکل۔ ایک دم اس کا رنگ بدل گیا، وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا، اور ایسا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو آپ صحیح بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہو گیا؟ تو فرمایا آپ نے کیا کہا یہ؟ تو آپ نے کہا دیکھا صرف گدھا کہنے سے تجھ پر کتنا اثر ہوا ہے۔ یعنی ہمارا جو لہجہ ہوتا ہے، ہمارا جو ایکسنٹ ہوتا ہے، ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، ہمارا جو فعل بن جاتا ہے، پھر وہ نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں چیز پر اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تم محفل میں ہو تو اپنے الفاظ کی چناؤ کو بڑے احتیاط سے کیا کرو، کہ جب تم تنہا ہو تو اپنی حفاظت کرو، اور جب تم محفل میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ لفظ کے چناؤ ہی تمہیں دوست بنا دیتے ہیں، لفظ کے چناؤ ہی تمہیں دشمن بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد، مفہوم صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم جو بھی ادا کرتے ہیں، ہم جیسے مثال کے طور پہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، ہم بڑا اہتمام کر کے پڑھ سکتے ہیں، باوضو اگر پڑھتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ جب ہم بے وضو پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ہم پریشانی کی حالت میں پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ہم خوشی کی حالت میں پڑھتے ہیں، اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ یعنی کہ کلام ایک ہے۔ اب مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد ہے، اب یہ صورت ہم پریشانی کی حالت میں پڑھیں، اس کے اثرات ہم پر ویسے ہی مرتب ہوں گے جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور یہی سورہ اخلاص اگر ہم خوشی کی حالت میں پڑھتے ہیں تو اس کے اثرات اسی طریقے سے ہمارے جسم پہ مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی بھی عبارت ہو، کوئی بھی لفظ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کو مکمل کرنے کے لیے، اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے، اس سے برکتیں سمیٹنے کے لیے ہمیں خود کو مخلص ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنی اصلاح کرنا اور نیک اعمال کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب میں عمل بتاتا ہوں، 10 لوگ کرتے ہیں، 5 کو فائدہ ہوتا ہے، 5 کو نہیں ہوتا، 3 کو فائدہ ہوتا ہے، 7 کو نہیں ہوتا، 9 کو فائدہ ہوتا ہے، 1 کو نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس چیز پہ غور و فکر بھی کرنا ہے، اور پھر جب حضور کا بتایا ہوا عمل کرو گے تو آپ کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ ہم پر اثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنی نیت سے،
دیکھو ہر عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ فجر کی نماز کی نیت کرتے ہو نا، اور پھر نیت کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہو اور سلام پھیر لیتے ہو، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ فجر کی نماز میں ظہر کی نیت نہیں کرتے، کیوں؟ آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ نیت کا کتنا عمل دخل ہے؟ یعنی کہ انسان جیسی نیت کرتا ہے اس کے اندر ویسے ہی اعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں آپ کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرتے ہو، جیسا گمان کرو گے، میں اس کو ویسا ہی پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں۔ اب اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھنا، میں آپ کو ایک تجربہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمارے لفظوں کی اثر کتنا ہوتا ہے۔ کہ آپ پانی رکھیں 2 کٹورے میں، دونوں پانی ایک ہی رکھیں، ایک ہی بوتل سے بھریں، ایک ہی ٹینک سے بھریں، 2 الگ الگ گلاس میں رکھ دیں۔ آپ ایک گلاس میں پانی سے کہیں کہ یار اس سے مجھے نا پیٹ میں درد ہو جائے گا، اس سے میرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یہ پانی مجھے نقصان دے گا، آئی بس سمجھ، اگر یہ میں نے پانی پی لے تو ہو سکتا ہے مجھے الٹی ہو جائے۔ آپ اس پانی کے سامنے کہہ کر یہ الفاظ دہرائیں اور 3 دفعہ دہرائیں، آپ یقین جانیں وہ پانی آپ کو نقصان دینے شروع کر دے گا۔ آپ اسی پانی جو 2 رکھے ہیں آپ نے، آپ اس سے کہو کہ پانی رحمت ہے، پانی برکت ہے، پانی شفا ہے، پانی میرے رب کا امر ہے، اور میں اس کو پانی کو پیوں گا میرے اندر کی بیماریاں ختم ہوں گی، میں یہ پانی پیوں گا مجھے سکون ملے گا، میں یہ پانی پیوں گا میری پیاس بجھے گی، میں یہ پانی پیوں گا میرے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ پانی پیوں گا مجھے بخار اتر جائے گا، میں یہ پانی پیوں گا مجھ پر جادو ختم ہو جائے گا، میں یہ پانی پیوں گا میرے اندر سے آسیب ختم ہو جائے گا، میں یہ پانی سے وضو کروں گا میرے پر نظر بد اتر جائے گی، ہٹ جائے گی۔ اور یقین جانیے کہ وہ کچھ ہوگا جو آپ نیت کر کے اس پانی کو استعمال کر رہے ہوں گے۔ جبکہ اس پہ ریسرچ بھی ہے، جاپان کے ایک بڑے سائنٹسٹ انہوں نے اس چیز پہ ریسرچ پیش کی ہے باقاعدہ طور پر، پانی کے اوپر، ایک ہی دریا کے پانی کو انہوں نے اس طریقے سے کہا، اور اس پانی کی تاثیریں بدل گئیں۔ اور جب اس پانی پہ ریسرچ خودبین کے ذریعے کیا گیا تو اس کے جو مالیکیول جو تھے اس کے اندر اس کے ہر چیز کی کیفیت بدل گئی، اس کے حلیے بدل گئے۔ تو کتنا اثر ہوتا ہے ہماری زبان سے کہے ہوئے لفظوں کا، ہمارے پڑھے ہوئے اعمال کا۔ اسی لیے میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھی عمل کرو نا پختہ یقین کے ساتھ کرو کہ بھائی حضور نے فرمایا ہوگا، یہ نہیں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے اندر اس یقین کی انتہا کو پہنچ جاؤ، پھر لفظ اللہ بھی کہو گے تو وہ عرش پہ سنا جائے گا، اس کی تاثیر وہاں پر ہوگی، پڑھو گے زبان سے اثر وہاں ہوگا، حرکت یہاں کرو گے صلہ عرش عظیم سے ملے گا تمہیں۔ اب تم دیکھو کہ ہمارا رب ہم پہ کتنا مہربان ہے، کتنا رؤوف الرحیم ہے کہ تم روئے زمین پر ایک عمل کرتے ہو، تمہیں اجر تمہیں دنیا میں بھی دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دیتا ہے اور جنت میں بھی دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، اپنے آپ کو درست کریں، اس کے بعد ہم وہ عمل کریں جو نقصان کو نفع میں بدل دے۔ اور نقصان کو نفع میں بدلنے والا عمل کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل، یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم فرمایا تھا۔ حضرت ام سلمہ وہ ہیں کہ جن کے شوہر غزوہ احد کے مقام پر شہید ہو گئے تھے۔ جب آپ کے پاس شہادت کی خبر آئی آپ بڑا پریشان ہوئی، آپ نے فرمایا کہ آپ بہت افسردہ ہوئیں، غمزدہ ہوئیں۔ پھر جب آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا حضور یہ معاملہ ہے، تو آپ نے پھر وہ عمل تعلیم کیا کہ اے ام سلمہ تم اس طریقے سے کہو کہ ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد ایک لفظ اور ہے، دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی
واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ مجھے اس مصیبت پہ اجر عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی، یعنی کہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، جو پریشانی مجھ پر آئی ہے، جو آزمائش مجھ پر آئی ہے، یا کسی نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے، یا مجھ پہ کسی نے کوئی وار کیا ہے، یا مجھے کسی دشمن نے نقصان پہنچایا ہے، یا کوئی مصیبت بیماری کی صورت میں آئی ہے، یا کسی آزمائش کی صورت میں مجھ پر آئی ہے، تو مجھ پہ اس کا اجر عطا فرما. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اور اس سے بہتر مجھے نعم البدل عطا فرما. یہ حضور نے کس کو تعلیم کی؟ ام سلمہ کو. آپ فرماتی ہیں کہ جب آپ نے دعا پڑھی، آپ نے فرمایا کہ میرا شوہر تو بہت نیک متقی پرہیزگار تھا، بہت عبادت گزار تھا، اس سے بہتر مجھے نعم البدل کیا ملے گا؟ تو جب اس کا اثر شروع ہوا، اس کی تاثیر جب ان کو ملی، تو ان کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا. سبحان اللہ. یعنی کہ کیسا نعم البدل ملا. کیا پھر آپ حضور کے نکاح میں آئیں اور پھر آپ نے یہ دعا اپنے اولادوں کو تعلیم کری، یہ عمل تعلیم فرمایا. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تم پر کوئی مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں، جب تم کسی مصیبت کی خبر سنو، جب تم کسی کے نقصان کی خبر سنو، تو تم حضور کے وہ کلمات کو ادا کر لیا کرو جو حضور نے فرمایا ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ آیت ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ جو آئی ہے مصیبت، جو نقصان ہوا ہے، مجھے اس پہ اجر عطا فرما. واخلف لی منہا خیرا منہا، کہ مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. تو جب آپ ایک مرتبہ 3 مرتبہ جب کوئی خبر سن کے یہ الفاظ دہراتے ہو، یہ عبارت دہراتے ہو، یہ عمل دہراتے ہو، یہ دعا دہراتے ہو، تو یقین جانو کہ رب کی طرف سے تمہیں اس کا بہترین نعم البدل دنیا میں بھی ملے گا، اور 10 گنا اجر اس کا آپ کو مرنے کے بعد بھی ملے گا. یہ ہے رب کا مہربان ہونا، کہ رب ہم پر کتنا مہربان ہے کہ وہ ہمیں اس نقصان کا نعم البدل صرف یہ الفاظ دہرانے سے مل رہا ہے. اب مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہو، اب تم بولو بھائی یہ شاہد بھائی کا نقصان ہو گیا، اب بولو گے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آپ یہ دعا پڑھ لو. اب ہوا شاہد بھائی کا ہے، جبکہ نہ آپ شاہد بھائی کو جانتے ہو، نہ آپ کا شاہد بھائی سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کو شاہد بھائی سے کوئی واسطہ ہے، نہ آپ سے شاہد بھائی سے کوئی لین دین ہے. آپ نے جب یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شاہد بھائی کے نقصان کو بھی پورا کرے گا، اور اس کا اجر تمہیں بھی ملے گا، اور تمہیں بھی اس کی برکت یہ ملے گی کہ وہ نقصان کہ جس کے نقصان پہ تم نے اپنے بھائی کے لیے پڑھا، بھائی کے لیے دعا کرا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں اس نقصان سے محفوظ کر دے گا جو نقصان شاہد بھائی کا سنا تھا. رب کتنا مہربان ہے. اب مثال کے طور پہ تم بیٹھے ہو، تمہارے پاس کوئی آیا، اس نے کہا فلاں خالہ کو کینسر ہو گیا. جب آپ نے ان کا نام سنا اور یہ بیماری سنی تو یہ بھی مصیبت ہے، ایک آزمائش ہے. آپ نے اسی وقت سنتے ہی آپ نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پھر آپ نے پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی. تو کہتے ہیں اچھا اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی خبر سنو کہ کسی کو فلاں مرض ہو گیا اور آپ اسی وقت اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ لو. اچھا صرف یہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ، اور یہ پوری دعا حضور نے تعلیم کری، پوری دعا بھی پڑھنی چاہیے، پڑھ سکتے ہو آپ. اگر خالی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بھی پڑھ لیتے ہو تو اس کی برکت اولیاء کرام فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ بیماری کہ جس کی خبر تم نے سنی تھی وہ بیماری تم میں نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے محفوظ کر دے گا. یعنی آپ نے سنا کہ فلاں کو جگر کا کینسر ہو گیا، اب آپ نے سنی، آپ کے کانوں سنا، آپ نے اسی وقت کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اب جیسے ہم موت کی خبر سنتے ہیں کسی کی کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم فوری اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں نا. تو اسی طریقے سے جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یا تم پر مصیبت آئے، یا تم پر نقصان ہو، یا تمہیں نقصان کا اندیشہ ہو،
کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ تم نے مثال کے طور پہ فلاں جگہ پہ فلاں مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، اب تمہیں فلاں ہو کہ یار یہ مارکیٹ تو ڈاؤن ہو رہی ہے، گر رہی ہے، تو میرا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کر دو، آپ کے ساتھ ساتھ کتنے لوگوں کا بھلا ہوگا۔ کوئی چلہ نہیں ہے، کوئی 40 دن نہیں ہے، کوئی 50 دن نہیں ہے، کوئی 60 دن نہیں ہے، کوئی 100 دن نہیں ہے، اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ ہمارے آدھے مسائل یعنی کہ 50% مسائل ہمارے خالی اس عمل سے دور ہو جائیں گے۔ اس کو عمل مجیب الدعوات بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک ایسی دعا، ایک ایسا عمل جو آپ کو صاحب دعوات بنا دے، جو آپ کو صاحب دعوات کر دے، یعنی آپ کی ہر دعا قبول ہو، کہ لوگ تم سے دعا کا کہیں اور تم اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس کے حق میں تمہاری کہے ہوئے الفاظ پورے ہوں۔ آج کا عمل کسی ہیرے الماس سے کم نہیں ہے، آج کا عمل وہ پارس ہے کہ جو لوگوں کو سونے کا بنا دے۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کیا، کہ تمہاری وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے جو تم اپنے بھائی کے لیے کرتے ہو اس کی غیر موجودگی میں۔ یعنی کہ اب میرا بھائی میرے گھر پہ، میں یہاں بیٹھا ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، میں خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، میں دعا کر رہا ہوں اللہ میرے بھائی کو بخش دے، اے اللہ میرے بھائی کو ہدایت دے، اے اللہ میرے بھائی کے رشتے میں برکت عطا فرما، اے اللہ میری بہن کے رشتے میں برکت عطا فرما، اے اللہ میرے فلاں کے برکت عطا فرما، فلاں کو عزت دے، فلاں کو نواز دے، فلاں کو دے۔ وہ دعا تمہاری جلد قبول ہوتی ہے اور رد ہرگز نہیں ہوتی جو تم اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرتے ہو۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو ہم ایک نارمل حالت میں کرتے ہیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے کہ جب ہم ہاسپٹل جاتے ہیں نا کسی کو لے کے تو ہماری کیفیت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر ہم وہاں ہاسپٹل کے بعد جا کے پوچھتے ہیں یار یہ مسجد کہاں بنی ہوئی ہے، پھر وہ بتاتے ہیں کہ بیک سائڈ میں مسجد بنی ہوئی ہے۔ پھر جب وہاں مسجد میں جا کے آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے، کوئی آپ کا پیارا اگر داخل ہو، جب آپ قرآن شریف اٹھا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ دعا کا اثر چاہیے عام روٹین میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا لال بچھڑا تو یہ احساس ہوا، کیسے کیسے لال بچھڑ گئے لوگوں کے۔ یعنی کہ جب ہم پہ جب مصیبت آتی ہے نا، جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے، جب ہماری جو کیفیت بنتی ہے اس کیفیت کے لیے دعا اپنے بھائیوں کے لیے کرو جو اس وقت موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں۔ دیکھو دعا کا اثر آپ کی کیفیت کا نام ہے، آپ کی کیفیت جتنی بدل جاتی ہے نا اس میں اثر اتنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کی کیفیت نہیں بنتی، بس آپ فرض کی ادائیگی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کی نماز میں ایسی کیفیت بن جاتی ہے، آپ کو اتنا مزہ آتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، اتنا خوش و خضو آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ جو قابل تعریف ہے، جو آپ کو جانماز سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ اور کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کی جانماز سے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو وضو کرنے کا دل نہیں کرتا، کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے آپ کو مسجد جانے کا دل نہیں کرتا، لیکن آپ جاتے ہو کیا ہے؟ ادائیگی کے لیے۔ تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنی کیفیت کو بدلنا ہے۔ اب ہم اپنی کیفیت کو کیسے بدلیں گے؟ اور اس کے لیے بھی حضور کا فرمان ہے کہ ہم اپنے حالت کو، اپنی کیفیت کو کس طرح بدلیں۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ جو چیز تمہیں پسند نہیں ہے وہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی نہ کرو۔ اب جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہ تم اپنے بھائی کے لیے بھی کرو۔ اب یہ نہیں کہ میں نے اپنے لیے تو 2000 روپے کا سوٹ خریدا، اب بھائی کے لیے میں 500 والا 1000 والا دیکھ رہا ہوں۔ ایک مثال ہے، دنیاوی مثال ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر ابھی وہ کیفیت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنے اسٹرگل نہیں ہے، تمہاری شخصیت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تمہارے اعمال میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تمہاری نیتوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے، تمہاری نیت میں وہ یقین کامل نہیں ہے۔ اگر تم اس حالت پہ ہو تو ہمارے بزرگ ہمیں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی نوکر بھی کام کر رہا ہے
کوئی تمہارے نیچے بھی کام کر رہا ہے تو تم اس کا بھی ایسی خیال رکھو جیسا تم اپنا رکھتے ہو. اس کو بھی تم وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. اس کو بھی تم وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اگر تم اس کی مدد کرتے ہو تو. یہاں سے انسان کی تقدیر بدلنے شروع ہوتی ہے، یہاں سے انسان کی نیتیں بدلنے شروع ہوتی ہیں. اگر تم چاہتے ہو نا کہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، اب تم چاہتے ہو کسی مفلسی تمہارے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، تم چاہتے ہو تم کبھی غریب نہ ہو، تو تم اس عمل کو اپنے اوپر لازم کر لو. اور دوسری بات کیا کہ اپنے کھانے میں، اپنے رزق میں، اپنے معاملات میں دوسروں لوگوں کو شامل کر لو. یقین جانو کبھی غربت تمہارا دروازہ نہیں بجائے گی. اور جو لوگ ایسے اعمال کرتے ہیں ان کے ہر عمل مقبول بارگاہ ہوتے ہیں. اب تم دوسرے عمل کرتے ہو، وظیفے کر رہے ہو، اب وہ پتہ نہیں قبول کرے یا نہ کرے، لیکن تم کھانا کھا رہے ہو، کوئی دروازے پہ آیا، اس نے بولا بھوکا ہوں، آپ نے اٹھا کے اس کو بھی کھلایا، خود بھی کھایا، وہ قبول ہو گیا، اس میں شک نہیں ہے آپ کو، اور نہ ہونا چاہیے. جبکہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، نہ آپ نے کچھ پڑھا، نہ آپ نے کچھ وضو کیا، نہ آپ نے کچھ کیا، آپ نے کیا ایک ایسا عمل کیا جو سب سے افضل ہے تمام عبادتوں میں. کیوں؟ کیونکہ خوب ملتے ہیں ہر بد اور نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ہی تو ملتے ہیں ہر ایک سے ہم. پتہ نہیں کس صورت میں تو ہمیں مل جائے، کس روپ میں تو ہمیں مل جائے، کس حال میں تو ہمیں مل جائے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم رب کو ڈھونڈتے ہیں کہاں؟ کبھی ہم مسجد میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ہم کہیں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کہیں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ وہ اس کی صفات بکھری ہوئی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، ہر انسان میں موجود ہیں. ہم اس سے غافل ہیں. حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا روز محشر کہ میں تیرے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے تن پہ کپڑے نہیں تھے، تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے. ہے نا حدیث؟ اور ایک جگہ پہ فرماتا ہے کہ تو میری طرف بڑھ کر دیکھ، تو ایک قدم بڑھائے گا میں تیری جانب 9 قدم بڑھاؤں گا، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا، میں تیرا پیر بن جاؤں گا، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا، میں تیری زبان بن جاؤں گا. اب ہم چلہ کشی کے لیے تو ٹائم نکالتے ہیں، لیکن گھر میں جو ہماری بیوی بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم 4 گھنٹے تو اس میں عمل میں لگے ہوئے، لیکن بیوی بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ فارغ ہو کے آئیں گے تو میں بچے کا دودھ کا ڈبہ منگاؤں گی. اب بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اب تو بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، تم چلے کر رہے ہو، تو ایسے چلے تمہارے کامیاب ہوں گے؟ ہرگز نہیں. ہمارا دین یہ نہیں کہتا. ہمارا دین کا سب سے پہلا حکم فرض کی ادائیگی، اس کے بعد تمہارے بیوی بچوں کا تمہارے ساتھ مخلص رہنا، اور تمہارا ان کے ساتھ تمہارا رویہ بہتر رہنا. برتاؤ معنی رکھتا ہے کہ جو تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ اختیار کرتے ہو. ارے میاں حضور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص گھر سے باہر نکلا رزق کی تلاش میں اور رستے میں اس کا وصال ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ بھی شہادت کا ایک درجہ ہے. جو شخص بیوی بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا، ایک شخص بیوی بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں باہر نکل رہا ہے اور ایک شخص گھر میں بیٹھ کے وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو سب سے کامل و مرد کون ہے؟ جو اس کی تلاش میں باہر نکل رہا ہے، نہ کہ وظیفہ پڑھ رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے فرمایا 3 دینار بہت اچھے ہیں. 1 دینار وہ جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، 1 دینار وہ جو تم نے اپنے دوست اور رشتہ داروں اور اپنے احباب میں خرچ کیا ہو، 3 دینار وہ جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہو. آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، سب سے بہترین اور سب سے اچھا دینار وہ ہے جو تم نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا.
یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہو نا دسترخوان پہ، تو رب تم سے اس کا حساب نہیں لے گا، لیکن جو تنہا کھاتے ہو نا اس کا ضرور حساب لے لے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دسترخوان بچھا کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے تاکہ اس میں برکت ہے۔ تنہا کھانے میں برکت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب کوئی مہمان، کوئی سائل نہیں آتا تھا، آپ بھوکے رہتے تھے، آپ باقاعدہ طور پہ کھانا رکھ کے باہر ڈھونڈنے جاتے تھے کسی سائل کو، اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کھانا تم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہو، ایک لقمہ اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کے منہ میں دیتے ہو نا، اللہ رب العزت اس سے بہت خوش ہوتا ہے، تمہیں بہت نوازتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے تم پہ روز دولت کی نچھاور جو کی ہے، تمہارے رزق کے دروازے کھولیں، وہ اس وجہ سے کھولیں کہ تم نے اپنے بچوں کو اچھا کھلایا، بچوں کو اچھا پلایا، بچوں کی اچھی تربیت کی، بچوں کی اچھی پرورش کری۔ اور تمہارے رزق کے دروازے اسی لیے بند ہوتے ہیں کہ تمہارا حسن سلوک، تمہارا برتاؤ تمہارے بیوی بچوں ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، تو سمجھ لینا کہ تم نے اپنے لیے خود رزق کے دروازے بند کر لیے۔ اب تم لاکھ وظیفے پڑھ لو، لاکھ دعائیں مانگ لو، لاکھ اعمال کر لو، تم پر کوئی دروازہ نہیں کھلے گا اس وقت تک جب تک تم اس کا حق ادا نہیں کر دیتے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پہ جادو ہو گیا، لو جی جادو کا وہم۔ بھی جادو کا وہم کیا ہے بھائی؟ اب کچھ معاملات ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں لے جادو میں مبتلا ہیں۔ اب ذرا سا کوئی نقصان ہو جاتا ہے بولتے جادو ہو گیا ہم پہ۔ نہیں، جادو ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت تم پہ جادو ہو۔ ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح، اپنے یہ اعمال اور یہ نیتیں اور یہ طریقہ کار سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہم جو وظیفہ پڑھیں گے ہم کامیاب ہوں گے۔ نہیں تو تم لاکھ وظیفہ کر لو، ڈاکٹر صاحب لاکھوں آپ کو اعمال بتاتے رہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو ہر روز اسم اعظم بتائیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے، اس وقت تک جب تک تم خود اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ جس دن تم نے خود اپنی اصلاح کر لی، اس دن واجد بھائی کیا، ڈاکٹر صاحب کیا، کسی مولوی صاحب کا یا کسی فقیر کا یا کسی چلتے پھرتے کا یا کسی بچے کا کوئی بھی بتایا ہوا وظیفہ پڑھو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے، عبد الواجد صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں عبد الغفور صاحب کا کوئی کمال نہیں ہے۔ صاف برتن ہونا تو اس میں اتنی محنت نہیں لگتی، جب کوئی میلا برتن ہونا پھر اس کو رگڑنے میں محنت لگتی ہے۔ اب ہم 40 دن کا عمل کر رہے ہوتے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اب لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے عمل بتایا، ہم نے کرا ہے، نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کوئی تو وجہ تھی نا۔ اب مجھے کسی نے فون کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے عمل بتایا تھا، الحمدللہ ہمارا کام ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ ایک کا ہو گیا، ایک کا نہیں ہوا۔ جس کا ہو گیا وہ کیوں ہوا، جس کا نہیں ہوا اس کا کیوں نہیں ہوا؟ اب بعض جگہوں پر ایسے مقامات پہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک میرا مرید ہے، میرا شاگرد تھا، وہ علاج کرتا ہے، وہ دھڑا دھڑ وہ جادو کو اتار کر رہا ہے۔ میں نے بولا بھائی تو کیا کر کے آ رہا ہے؟ کہہ رہا حضرت اس کے اوپر جب میں چیک کرتا ہوں جادو آتا ہے، میں اتار کرتا ہوں وہ آرام آتا ہے، بعد میں دوبارہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا آپ ایک کام کر اس کو اس طریقے سے چیک کر۔ جب اس نے اس کو اس طریقے سے چیک کیا تو کیا آیا کہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے وہ آزمائشی میں مبتلا تھا، یعنی کہ اس سے ایسی غلطی سرزد ہو رہی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اس میں آزمائشی مستقل تھا۔ تو پھر جب اس کو بتایا کہ بھائی تو یہ کام چھوڑ دے، جب اس نے وہ کام ترک کیا اس کے راستے بننے شروع ہو گئے، پھر اتارے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب یہاں تو ہر عامل، ہر مولوی، ہر مفتی، ہر شخص بڑے بڑے دعوے ہیں جی، اگر وہ 10 لوگوں کے پاس جائیں تو 10 کو جادو ہو۔ اب بھائی جادو ایسا تھوڑی ہے کہ اگر میرے پاس 50 مریض فون کرتے ہیں تو 50 کو میں بولوں ہاں بھائی جادو ہے، ہاں بھائی جادو ہے، ہاں بھائی جادو ہے۔ مجھے اپنے رب کو جواب نہیں دینا کیا؟ چیک کرو، تصدیق کرو، اس کے بعد اس کو بتا دو۔ میں نے آسان طریقہ کار بتائے میں، اگر آپ کے پاس مریض زیادہ ہیں، رش ہے، آپ ایسے انگلی سے ناپیں بالش سے اور دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا معاملہ ہے۔ سر بہت طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے ہوئے ہیں، آپ سمجھو تو صحیح، اس راستے پہ تو چلو، دیکھو تو صحیح اصل کیا ہے۔
اب ایک پیشنٹ آج ہی کی بات میں بتاؤں، آج ہی کی بات، ابھی میں کلینک سے اٹھ کے آ رہا ہوں، میں شام کے کلینک سے. اب میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، مجھ سے کہنے لگا میرے ساتھ جیسے معاملات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا میں تمہیں بتا دیتا ہوں پڑھنے کے لیے. کہہ رہے پڑھنے کو نہیں بتانا، مجھ سے پڑھا نہیں جائے گا. میں نے کیوں نہیں پڑھا جائے گا بھائی؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا اچھا نماز پڑھ دو. کہہ رہا نماز بھی نہیں پڑھتا میں، نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے. اب پھر کیا علاج کرو گے ایسے شخص کا آپ؟ دیکھو، جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ہماری یاد سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. اور جب اس کا وقت اجل آتا ہے تو وہ ہماری طرف آتا ہے. تو جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھتا ہے اور پھر وہ اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو میرا بدترین دشمن نکلا، کاش تیرا اور میرا فاصلہ مشرق اور مغرب کا ہوتا. ہم جادو کے وہم میں کب مبتلا ہوتے ہیں، ہم وسوسوں میں کب گرتے ہیں، ہم یہ سمجھ لو کہ ڈیمینشیا میں کب جاتے ہیں، ہم شیزوفرینیا میں کب جاتے ہیں، ہم اسٹریس میں کب جاتے ہیں، ہم ڈپریشن میں کب جاتے ہیں، کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں. جو شخص اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، پھر وہ آزمائشوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیتا ہے. اور جو شخص اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد یہ نہیں کہ آپ اللہ 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 کرنے بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ ہی کرتے رہو، سب کچھ چھوڑ دو، بیوی چھوڑ دو، بچے چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، دکانیں بند کر دو، اللہ 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 کی یاد کر رہے ہیں بس. نہیں، یہ اللہ کی یاد نہیں ہے. اللہ کی یاد وہ ہے ایسی زندگی بسر کرو جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں تعلیمات دیں. اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت وہی اصل ہے جو حضور نے تعلیم فرمایا آپ کو. یعنی قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے بھائی. اس کے بعد ہمارا ہر عمل اس میں اعظم ہے، ہمارا ہر عمل قابل قبول ہے. پہلے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اس کے بعد پھر ہم جو بھی عمل کریں گے فائدہ مند ہے. پھر ہمارے اوپر سے جادو بھی اتر جائے گا، پھر ہمارے اوپر سے خبیث اثرات بھی اتر جائیں گے، آسیب بھی اتر جائے گا، نظر بد بھی ختم ہو جائے گی، ہم بالکل فریش ہو جائیں گے. ہمارے یہاں خرافات کب پیدا ہونے شروع ہوتی ہے؟ کہ جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں. ہمارے یہاں گڑبڑ کب شروع ہوتی ہے؟ کہ جب ہم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں. ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ کب ٹوٹتے ہیں؟ کہ جب ہم حضور پر درود نہیں بھیجتے. جب ہم حضور پہ درود نہیں بھیجتے، جب ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں، تو یقیناً اس کے اپوزٹ پھر ہم شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں. پھر وہ ہمارے لیے برائیاں آسان کر دیتا ہے، پھر وہ ہم برائیوں کے راستے پہ نکل جاتے ہیں. صرف ایک طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں، میں صرف ایک ایسا کلیہ بتا دیتا ہوں کہ جس میں سمجھ لو کہ آپ کے لیے زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم حیا نہ کرو پھر تمہیں جو دل آئے وہ کرو. یعنی آپ نے فرمایا کہ اپنے اندر سے حیا کو ختم نہ کرنا. جس دن تمہارے اندر سے حیا ختم ہوئی اس دن سمجھ لو کہ تم برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے. جب تم حیا نہ کرو، یعنی کہ جب تم حیا تمہارے اندر سے نکل جائے پھر تم سب کچھ کر سکتے ہو. پھر تم زنا بھی کر سکتے ہو، پھر تم چوری بھی کر سکتے ہو، پھر تم ڈکیتی بھی کر سکتے ہو، پھر تم ہر برے کام کر سکتے ہو، تم شراب بھی پی سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر سے حیا نکل گئی. اور دیکھو آج کا جو اس پرفتن دور کا جو فتنہ ہے سب سے زیادہ کس چیز پہ کام کر رہا ہے؟ کہ
کہ مسلمانوں کی غیرت اور مسلمانوں کے اندر سے حیا ختم کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے نہیں کہہ رہے کہ تم کرو، وہ انہوں نے ہمیں ایسے کاموں میں لگا دیا کہ ہمارے اندر سے آٹومیٹک ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں باقاعدہ حیا کا حکم ہے، ہمارا دین ہمیں درس، ہماری پہلا سبق ہی حیا ہے۔ روحانیت کا بھی پہلا سبق حیا ہے، دین کا بھی پہلا سبق حیا ہے۔ اب تم کتنے بڑے مولوی ہو جاؤ، کتنے بڑے تم متقی ہو جاؤ، کتنے بڑے تم شیخ الحدیث ہو جاؤ، کتنے بڑے تم عالم دین ہو جاؤ، کتنے تمہارا علماء کرام میں نام ہو، اور اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو تم شیطان کے راستے پر ہو۔ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے، اگر تمہارے اندر حیا ہے تو بھی سب کچھ ہے۔ اچھا، حیا ہوگی تو تمہارے اندر ادب ہوگا، ادب ہوگا تمہارے اندر محبت ہوگی، محبت ہوگی تمہارے اندر عبادت ہوگی، عبادت ہوگی تم کامیاب ہوگے۔ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ تمہارے اندر حیا ہوگی تو نیچرلی تمہارے اندر ادب ہوگا۔ کس کا ادب؟ اپنے بڑوں کا، استادوں کا، اپنے پیر و مرشد کا، اپنے پیر بھائیوں کا، اپنے سے بڑوں کا، اپنے سے چھوٹوں کا۔ حیا اگر ہوگی اور حیا نہ ہوگی، نہ ادب ہوگا، نہ وفا ہوگی، نہ محبت ہوگی، نہ پھر پھر عبادت ہوگی، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مجھ سے جتنا ممکن ہوتا ہے نا، میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میرے طریقہ یہی ہوتا ہے کہ میں سب سے آسان طریقوں میں، آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، تاکہ میری بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ حیا جو ہے نا، حیا یہ مسلمانوں کا زیور ہے، زیور۔ حیا مسلمانوں کی شان ہے، شان۔ اور سب سے پہلے کفار نے ہمارے اندر اسی چیز پہ وار کیا ہے، فحاشی پھیلا کر، دوسرے نیٹ ورک کے ذریعے، دوسرے سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آپ دیکھیں، اس بات کو آپ ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے اس بات کو، کہ آپ آج سے 30 سال پیچھے چلے جائیں، آپ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈرامہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ ایسا ہی ہے نا؟ آج گھروں کے اندر ٹک ٹاک بن رہے ہوتے ہیں فیملیوں کے ساتھ، پوری وہ ہو رہا ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے وہ جو ڈیلی روٹین کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ڈیلی ولاگنگ ہوتی ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے فیملیوں کے ساتھ۔ مطلب حیا ختم کر دی نا۔ اور جب حیا ختم کری، آپ کتنی نمازیں پڑھ لو کوئی قابل قبول نہیں ہے، کتنے ہی روزے رکھ لو، کتنی عبادتیں کر لو، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادت کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ایسے ہی ہیں کہ جیسے نماز سے پہلے وضو کرتے ہو آپ، کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ ہمیں حکم ہے کہ نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو ہم پر فرض ہے، پہلے ہم وضو کریں گے، اس کے بعد نماز پڑھیں گے۔ بنا وضو کے نماز پڑھتے جاؤ ساری زندگی اور کہو الحمدللہ میں نمازی ہوں، تو کیا تمہاری نماز قبول ہوگی؟ تمہارے اندر حیا نہیں ہے، تم ساری عبادتیں کر رہے ہو، تو تمہاری عبادت ایسے ہی ہے جیسے تم بے وضو عبادت کر رہے ہو، بے وضو نماز پڑھ رہے ہو۔ حیا تمہارا وضو ہے، تمہارے باطن کا وضو ہے، تمہارے وجود کا وضو ہے، تمہارے ظاہر کا وضو ہے، تمہاری آنکھوں کا ہے، تمہارے آنکھوں کا نور حیا ہے، تمہارے چہرے کا نور حیا ہے۔ تو کس خوش فہمی میں ہیں ہم لوگ کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے شر سے، ایسی مصیبتوں سے، میں تو کہوں گا یہ بھی مصیبت ہی ہے، اس پہ بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون جیسا ہو رہا ہے۔ تو
تو بھائی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور اس عمل کی مطلب اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ عام عمل ہے، عام لوگوں کے لیے سب کو اجازت ہے اس عمل کی، جو چاہے کرو، بلکہ اجازت کیا یہ تو آپ کو خود اپنانا چاہیے۔ جو حدیث میں حضور نے فرمایا، جس دعا کے بارے میں حضور نے فرمایا، جس عمل کے بارے میں حضور نے فرمایا، اس کے لیے اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور نے اجازت دی ہے تو سب کو اجازت ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ تم چاہتے ہو اپنے نقصان سے بچو، تم چاہتے ہو اپنے پریشانیوں سے بچو، اپنی بیماریوں سے بچو، تو تم اس عمل کو اپنے وٹ میں رکھ لو۔ اب کتنا رکھا جائے؟ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا جائے، یا ہر خبر پہ 3 بار یا 1 بار پڑھ لیا جائے، معمول بنا لیں۔ اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے کہ آپ نے ایک تسبیح ڈیلی ہی پڑھنی ہے تو ایک تسبیح ڈیلی ہی پڑھنی ہے، نہیں۔ بھول گئے کوئی بات نہیں، بھول گئے، انسانی تقاضا ہے، بھول گئے، جب یاد آئی تب پڑھ لی، کام ہو گیا۔ دن میں 1 بار پڑھ لی، کوئی خبر نہیں سنی، دن میں 1 بار پڑھ لی۔ کچھ مصیبتیں ہم پر آسمان سے نازل ہوتی ہیں، کچھ مصیبتیں زمین سے نازل ہوتی ہیں، اور کچھ مصیبتیں ان ہاتھوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، یعنی کہ ان ہاتھوں کی کمائی ہوئی کی وجہ سے ہم پر آتی ہیں۔ اور یہ ایسی دعا ہے، ایسا عمل ہے جو ان تمام وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ہر قسم کی ناگہانی آفت سے، حادثات سے، بلیات سے، وبائیات سے، ہر چیز سے تمہیں محفوظ رکھتی ہے۔ فَبِأَعْلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ خیر، وقت کا نہیں پتہ لگتا کہ جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اور آپ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ٹرانسمیشن بھی ختم کرنے کو دل نہیں کرتا، اور آپ لوگوں کو بھی سننا اچھا لگتا ہے، اور مجھے بھی آپ لوگوں کا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال پر بات کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، یار کالیں رہ جاتی ہیں، لائیو کال آج پھر رہ جائے گی مجھے لگ رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوتی ہے پھر۔ اور استخارہ کروانا چاہتے ہیں، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام سینڈ کر دیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں، عمل کی اجازت لینا چاہتے ہیں، عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے اس چیز کی اجازت لے سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر آپ کے نمبر موجود ہے، عمل میں نے آپ کو تعلیم کر دیا ہے، اور ہماری طرف سے، ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو بھی اعمال ہم بتاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ روحانی سفر میں شامل ہیں، پہلے دن سے چل رہے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ اور باقی تاکلنگ میں جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ باقی ایک اناؤنسمنٹ میں اور کروں گا، کہ بلکہ میں اب اس ہفتے میں کروں گا انشاءاللہ، وہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہوگی انشاءاللہ تعالی، آپ لوگوں کے لیے تحفہ بھی ہوگا، ایک اچھی خبر بھی ہوگی آپ لوگوں کے لیے، تو ابھی اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو بہت جلد نیکسٹ ویک، بلکہ عملیات کے سلطان میں یہ اناؤنسمنٹ کروں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔